وہ 2 دن کا ٹائم دکھا گیا اس میں. Usman sir, you can With continue. great respect, sir, I will start where we left yesterday, the page 35 of this compendium. This is the first instance, case FIR number 188 of 22. IT کو بلاؤ. IT کو بلاؤ. ہمارا پیج 36 پہ FIR ہے, FIR 188 of 22, اور اس میں کمپلیننٹ ہیں حافظ لیاقت منظور کمبو, اور انہوں نے اپنا ID وہی سرنڈر کیا 2029. اس کے بعد اس کے ڈسکرپشن کالم میں مائی لارڈ لاگ ان ID the BISMA official 140 and the password Umar 0245 is mentioned. The same ID is claimed by another person. Page 39 پہ FIR ہے 212 of 23, جس کے کمپلیننٹ ہے شہزاد خان. یہ شہزاد خان پیج 41 پہ ان کی اپلیکیشن ہے فار دی رجسٹریشن آف دی FIR. اس میں اپنے یہ دونوں نمبر مینشن کرتے ہیں 031973590066 and 033304582005. اینڈ دا ویری نیکسٹ پیج, پیج 41, اس پہ ان کے واٹس ایپ اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز ہیں, جس میں یہ جو بسما آفیشیل 140 جی میل اکاؤنٹ ہے جس کو حافظ لیاقت کمبو کمپلیننٹ آف دی FIR 188 of 22 کلیم کرتا ہے, وہ یہ آپ شہزاد خان کلیم کر رہا ہے. ویری نیکسٹ پیج از دا پیج 43. یہی نمبر جو شہزاد خان کا نمبر ہے, وین اٹ کالز somebody, ون آف دا وکٹم, تو ٹرو کالر ایپ اس کا اسکرین شاٹ میں نے لگایا ہے, تو اس پہ نام آتا ہے سائرہ کالنگ, تو نمبر وچ بلانگس ٹو شہزاد خان. اور میں آگے جا کے نیکسس ان کا اسٹیبلش کروں گا یہ آپس میں کیسے جڑے ہوئے ہیں. پیج 44, مائی لارڈ, دس از نیو فیس بک پروفائل اکاؤنٹ. دیر از اے ٹائپو, مشال خان لکھا گیا, یہ دس از مشا خان, مشا خان 1122. پیج 45 پہ FIR ہے مائی لارڈ. یہ سارا کچھ کافی ٹیکنیکل اور ڈیٹیلڈ ہے. آپ مجھے یہ جو جتنی آپ کی یہ سمری پیجز ہیں نا سر, ایٹ پیج 44, پیج 25, سر پیج 18, جہاں پہ آپ نے میں الگ سے بنا دیتا ہوں. سمرائز کر کے پھر اس کے آگے آپ نے اس کے سپورٹنگ ڈاکیومنٹس لگائے, جی اس کی ایک سافٹ کاپی ای میل کر دیجیے گا. میں بالکل پرووائڈ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اس میں یہ ٹائپو بھی ٹھیک کر دیں. بالکل ٹائپو بھی کریکٹ کر کے میں تمام ڈیٹیل سافٹ کاپی میں پرووائڈ کر دیتا ہوں. نا مائی لارڈ, پیج 45 از دا FIR نمبر 40 of 23, جس کے کمپلیننٹ ہیں عامر ظفر سن آف ظفر اقبال. اینڈ ایٹ دا پیج 47 دیر از اے سیئر میمو آف عامر ظفرز موبائل. انہوں نے اپنا سرنڈر کیا اپنا فیس بک اکاؤنٹ, اور یہ وہی اکاؤنٹ ہے مشا خان 1122. www.facebook.com/مشا خان 1122. عامر ظفر کہتا ہے کہ میں مشا خان ہوں. وہ اپنا لاگ ان ID بھی دیتا ہے, پاسورڈ بھی دیتا ہے. اس کا اٹ از آلسو لٹل بلرڈ, اس کی بیٹر ورژن بھی میں پرووائڈ کر دوں گا. عامر ظفر who is claiming to be Misha Khan in case FIR number 40 of 23. Thereafter my lord, 4 دن کے بعد ایک اور FIR ہوتی ہے
page 48. That is FIR number 43 of 23. इसमें कंप्लेनेंट है मोहम्मद आसम और इनका सीजर मेमो लगा हुआ है पेज 50 पे. Now here the ID in numerical number is mentioned which is 0685 जो मैंने इनिशियल अपने डिटेल में मेंशन कर दिया. यहाँ पे उसे मिशा खान 1122 नहीं लिखा हुआ, उसका ID दिया गया है, वो आगे मैं बताता हूँ इसका. This is also Misha Khan 1122 which now is claimed by Asim Mughal, complainant of the FIR number 43 of 23. After 4 days, जो पहली FIR के 4 दिन बाद दर्ज होती है. Thereafter, my lord, after another 7 days of the second FIR, पेज 51, दूसरी FIR के 7 दिन बाद FIR दर्ज होती है, FIR नंबर 48 ऑफ 23. ये तमाम एक ही पुलिस स्टेशन में 40 नंबर, 43 नंबर, देन 48 नंबर, 3 डिफरेंट FIRs 22/2 को दर्ज होती है. और इसके कंप्लेनेंट है मोहम्मद आसम जो सेकंड FIR के कंप्लेनेंट है, जिसमें मिशा खान वो क्लेम कर रहे हैं. और यहाँ पे अगेन ही इज सरेंडरिंग the Facebook profile account Misha Khan 1122 with the login ID Misha must be alim something at gmail.com, Misha 0245. And this was surrendered by Muhammad Asim, complainant of FIR number 48. but this one already surrendered in FIR. FIR number 40, firstly 40 of 23, then in 43 of 23, and thereafter 48 of 23. 3 FIRs, 2 complainants, same Facebook profile account. Surrendered and seized by the FIA. Now, my lord, at page 55, to substantiate this thing, जो इन फेसबुक अकाउंट की रेपुटेशन है, यहाँ पे स्टेटमेंट लगी हुई है कंप्लेनेंट मोहम्मद आसिम की इन केस FIR नंबर 48 ऑफ 23 इन द ट्रायल. और उसका लास्ट पारा है रेलिवेंट. ऑन 22/2 of 23, IO called me in police station FIA Cybercrime Reporting Center where I surrendered my Facebook account detailed, which is www.facebook.com/MishaKhan1122, login mustbealim44@gmail.com, password Misha0245 with IO, which IO took into possession through recovery memo such and such bearing my signature as such and such. In presence of witness, IO recorded my statement in this regard. कोर्ट में उसने स्टेटमेंट भी दे दी है कि मैंने जो अकाउंट सरेंडर किया है वो मिशा खान है, जो कि 3 मुख्तलिफ मुकदमात में इस्तेमाल हुआ है. 2 मुख्तलिफ कंप्लेनेंट्स ने क्लेम किया है. सो फार जो रिकॉर्ड मेरे पास अवेलेबल है, इसके अलावा भी हुआ है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी फॉर दैट. My lord, these were the details with regard to the entrapment instances where various Facebook profile account has been used and repeatedly used by different complainants in different case FIRs to rope in the innocent people. Now, my lord, if my lord allow me, the NCHR counsel is not available today, and he handed me over the submission which he was asked to submit with regard to the 5 cases. तो वो मैं briefly अगर उन्हें पढ़ I दूँ. would like that to hear from
NCHR Right, Council. sir. Right, sir. There are a lot of other submissions that councils have made. If you wish to address them, Right, sir. please proceed. Now, my lord, to establish that there is a pattern, and that pattern further establishes that there are instances of entrapment, abuse of law for the purpose of the extortion or other ulterior objectives, I would read the report of the special branch. Page 18 of the petition, my lord. The blasphemy business a suspicious gang is trapping youth in blasphemy cases and extorting money from them after approaching Federal Investigation Agency in Rawalpindi and Islamabad. The field staff of this agency reported that there is a gang of some suspicious persons based in Rawalpindi, Islamabad, who are trapping simple youth in blasphemy cases and referring their cases to FIA. Reportedly, this gang is the claimant in about 90% blasphemy cases, complainant in 90% cases, reported to and registered by the FIA. A number of men and women are part of the gang, which is reportedly headed by Shiraz Ahmed Faruqi. Zero, उनका आगे नंबर दिया गया है, who poses a worker of Tehreek-e-Labbaik Pakistan. A lawyer, Rao Abdur Rahim, advocate, is also part of this gang. They have formed an organization named Legal Commission on Blasphemy Pakistan and are normally operating under its banner. Modus operandi, किस तरह से ये gang operate करता है? The gang is operating in the following manner. They have formed different WhatsApp and Facebook groups. In social media, initially they lure and add youth in their groups. Then they share critical, sensitive and controversial content in these groups through the gang member. While chatting in groups, less qualified, not so aware of the sensitiveness of the content or simpleton youth pass some irresponsible comments and controversial remarks. The gang members, by trick, lure, ask that boy to send these remarks or comments to their personal numbers. These comments are saved and a case is prepared for FIA through connivance of some element in the agency as well. Now this is the modus operandi, उनका तरीका वारदात उस गैंग का ये है. Sir, I have understood the English Sir. language. B. Usually the initiator of controversial remarks is called through some girl and negotiated for some settlement. Later on in the case of failure or non-agreement, his case is sent to FIA. Some of their social media groups are United Must Be Story, Laiba Must Be King, जिसकी reputation मैंने establish की, Azad Must Be Ilm, etc. The gang members are full-time busy in such activities. Sources of their funding are not known. Rao Abdur Rahim, advocate, one of the gang members, seems to be impressed by Mumtaz Qadri and was involved in kidnapping and murder case of one Abdullah Shah, a resident of police station Shalimar, Islamabad in 2022, which later on ended in a compromise. They are working in an organized manner. They have set their targets to trap and implicate a large number of persons. They also publish and distribute leaflets to Twin Cities warning public against acts of the blasphemy and arrange seminars over the issue. Reportedly, this gang has got 21 FIRs registered. ये जनवरी की बात हो रही है, जनवरी 2024, जब ये रिपोर्ट मुरतब की गई. Reportedly, this gang has got 21 FIRs registered in FIA Cyber Crime Reporting Center, Rawalpindi, since September 2022, and 10 of their complaints are in the process of inquiry. Now, my lord, एक सवाल किया गया था जो आगे मैं उस रिपोर्ट को पढ़ूंगा अभी कि उर्दू रिपोर्ट और इंग्लिश रिपोर्ट में फ़र्क क्या है, क्या ये ट्रांसलेशन है, क्या ये डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं, ये डिफरेंट लोगों ने मुरतब की हैं? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है. Here is the answer. In brackets is mentioned, detailed report in vernacular is attached as annexure. So,
the Urdu version is the detailed version of the English version, and it is in vernacular for the better understanding. Local زبان میں اس کو ڈیٹیل کے ساتھ مرتب کیا گیا for better understanding. Now my lord, the analysis. According to human rights groups, blasphemy laws in Pakistan have been exploited for persecuting minorities and for settlement personal rivalries, after against other Muslims and not so much protecting religious sensibilities. The current issue is very serious and critical. These miscreants and anti-social elements are trapping simple and innocent youth in concocted blasphemy cases, which is unlawful not only in Islam but also is a crime under prevailing law of the land. They are running their illegal network in the name of Islam. Prima facie, they seem to be either working on some foreign agenda and or blackmailing less qualified and simple youth for extortion. This situation requires thorough and exhaustive probe. آگے انہوں نے ریکمنڈیشنز دی ہیں. FIA may be directed to launch a thorough probe to dig out discrete activities of the gang. Those found involved in illegal and antisocial activities may be proceeded against under relevant laws. Number 2, FIA may also conduct forensics of mobile phones of the complainants of the blasphemy incidents committed on cyberspace to determine the actual source of the crime. My lord, this report has been rendered by the law enforcement agency, the intelligence wing of that law enforcement agency. This report has not been rendered by any private individual, neither by civil society members, neither by any NGO or human rights organization. یہ ایک حکومتی ادارہ ہے, اس کا انٹیلیجنس ونگ کہتا ہے کہ ہماری ہیومن بیسڈ ہماری انٹیلیجنس ہوتی ہے, اس کے اوپر ہم نے یہ رپورٹ مرتب کی ہے جس پہ فردر پروب ہونی چاہیے. اور اس کو فردر پروب کرنے کے لیے وہ جتنے بھی کنسرنڈ کوارٹرس ہیں انکلوڈنگ دی ہائی اپس آف دی FIA, ان کو بھی لکھتے ہیں. وہ کورسپونڈنس میں آگے جناب کو بتاتا ہوں. ویری نیکسٹ پیج از دا انیکسچر, دا ورنیکولر ورژن. رپورٹ متعلق لیگل کمیشن آف بلاسفیمی پاکستان. عثمان صاحب, do we need to go through the entire report? My lord, it is very necessary. بہت سارے اس میں باتیں ہیں جو سامنے نہیں آئیں, انہیں اس اینگل سے نہیں دیکھا گیا کہ جس طرح سے انہیں دیکھنا چاہیے تھا. بذریعہ سورس. اس سے پہلے عثمان صاحب آپ مجھے یہ بتائیں گے جی کہ ان کے حساب مطابق پچھلے چند سال میں آن لائن بلاسفیمی کنٹینٹ بہت بڑھنا شروع ہو گیا تھا سر, اور اس میں اس بات پہ شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے سر. اگر آپ پچھلے 5 6 7 8 10 سال میں دیکھیں تو all of these, not just blasphemy but other online content which is, at least for my generation, is not quite acceptable, وہ بہت بڑھ رہا ہے, proliferation ہو رہی ہے. اور اس کے اوپر اسٹیٹ کچھ نہیں کر رہی تھی. اسٹیٹ was numbed according to them, so they had to go to the courts, جس پہ پھر اسلام آباد کی ایک کورٹ نے FIA کو بلایا, ڈائریکشن دیں. Plus they themselves got together and started making efforts to identify the websites and other online presence where this blasphemous content is mushrooming. اب دیکھیں نا, اگر اس کو روکا کسی طرح سے, اس کو 100% اس کو کہاں روکا جا سکتا ہے آن لائن کو, لیکن اگر کوئی سٹیم اس کو نہیں کریں گے آپ تو یہ اتنی تیزی سے پھیل کے پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایکسیسیبل ہونا شروع ہو جائے گا. 8 years 10 year olds کو. تو یہ ایک طرف سے کوشش کر رہے ہیں. ان کا جو سٹانس ہے وہ یہ کہ وی گاٹ ٹوگیدر اینڈ وی جسٹ اسٹارٹیڈ میکنگ این ایفرٹ کہ ہم لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کریں, اس کو روکنا شروع کریں. اب یہ بہت نوبل آبجیکٹیو ہے, نو ڈاؤٹ, اور یہ ہونا چاہیے, نو ڈاؤٹ. اب پرابلم کہاں کھڑی ہو رہی ہے کہ وہ اس کی سزا
ڈائریکٹلی سزائے موت ہے. سر یہاں پہ یہ چیز تھوڑی سی آف لائن ہو جاتی ہے کہ مقصد ان کا روکنا بھی ہے اس کی پرولیفریشن اور ان کو سزا بھی دینا ہے, اور یہ دونوں چیزیں مکس ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس کے اندر جو باتیں جتنی لکھی میں وہ میں نے پڑھی ہے رپورٹ. دس از ناٹ proven, number one. This raises, but it raises a reasonable suspicion, سر right? That is why you are here before the court For to the- say that a commission should investigate. ایگزیکٹلی. I don't think I want these allegations to be repeated in court at such length. یہ پبلک ریکارڈ ہے, اگر کسی کو بہت شوق ہے کرنے کا وہ اس کی کاپی لے کے کر سکتا ہے, لیکن Right, اس sir. میں انڈیویجولس کا نام لے لے کے ان کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے. رائٹ سر. I am no judge of their actual intention, not am I meant to be. I am no judge کہ راؤ نے, شہزاد نے, ان سب نے ایکچولی کسی کو ٹریپ کیا ہے نہیں کیا, نہ ہی یہ سوال میرے سامنے ہے. یہ چیز کمیشن نے دیکھنی تھی, بالکل. رائٹ, اور کمیشن نے بھی آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ is there sufficient basis for it to conclude کہ yes, some people have been trapped. سر unintentionally یہ کیس بن گیا ہے a trial, as a trial of the people named in the special branch report. سر This was not meant to be that. وہ بھی اس کو ایسے ہی چلا رہے ہیں, اپنا ڈیفینس چلا رہے ہیں اپنا ذاتی. یہاں پہ بھی فوکس ان 4-5-6 ناموں پہ ہو رہا ہے جو کہ ان رپورٹس میں آئی ہوئی ہیں. انہوں نے اپنی انویسٹیگیشن کی ہے, انہوں نے چند نام لے لیے, لیکن وی کانٹ جمپ فرام دیئر ٹو دا پوائنٹ ویئر آئی تھنک آئی کین سے کہ یس XYZ از اے ممبر آف دا گینگ. بالکل نہیں کر say سکتے. that. بالکل. How can we retrace that and not make it an accusatory trial of people named in this report and remain focused on the objective of this petition, which is to say that there are sufficient bases to conclude, or to prima facie basis, right? There is sufficient prima facie basis for a commission to look into whether اب یہ جس طرح کی جو ایف آئی آرز آپ نے جو دکھائی ہیں کیا یہ جینوئن, کیا انٹریپمنٹ ہے کہ نہیں, یعنی اینڈ گوئنگ فارورڈ اس کو کیسے روکا جائے. بالکل. سو آئی وڈ ریکویسٹ یو کہ میں نے بھی رپورٹ پڑھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اس کو سارے کو اتنی ڈیٹیل میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. رائٹ, اس میں سر سب سے پہلے میری گزارش یہ ہوگی کہ ہم قطعاً یہ نہیں کہہ رہے کہ تمام جتنے بھی کیسز رجسٹر ہو رہے ہیں انڈر دیز لاز وہ سب کے سب بوگس ہیں یا فریولس ہیں. ہم اپنا آپ بھی کیس یہ نہیں کہہ رہے, وہ بھی یہ نہیں کہہ رہے, تو پھر مقصد مطلب اس میں پھر بحث کہاں پہ؟ ایک آفیشیل ڈاکومنٹ, ایک انٹیلیجنس رپورٹ آتی ہے, دین ایک اسٹیچوٹری باڈی کی رپورٹ آتی ہے. عثمان وہ ان کو بھی میری یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی دس کیس از ناٹ اباؤٹ جینوئن افینڈرز جن کے کیسز کورٹس میں پڑے ہوئے. بالکل, کورٹ نے اس کو دیکھنا ہے. دس کیس از although there would be some overlap, یس, but وہ this case is not about that. This case is about کہ بھائی کیا there is sufficient basis to conclude کہ بھائی entrapment ہوئی. اب یہ سامنے ہے کہ بھائی ایک حافظ صاحب ہے, وہ خاتون کا نام کیوں لے رہے ہیں سر, وہ خاتون کا نام رکھ کے وہ پریزنس کیوں کر رہے ہیں, ریکارڈ از اسٹیبلشنگ. رائٹ. اسی طرح ایک اور مرد ہے, وہ سائرہ خان بن کے کیوں فون کر رہے ہیں. پھر یہ جو آپ کی مشا خان دین آئی ڈیز ہیں, وہ دوبارہ وہی آئی ڈیز کوئی اور شخص کیسے یوز کر سکتا ہے جب تک پہلے والا شخص, اس کا مطلب یہ ہے پہلے والے شخص کی مرضی سے دوسرے شخص نے کی ہے. اب اگین ان کی نیت دیکھنی ہے نا. اب میں نے آپ کو یہ بتایا ان کے نیت کے جج نہیں ہو سکتے. وہی 2-3 لوگ جو ہیں وہ ویجیلانٹز ہیں کہ بھائی آؤ ڈھونڈتے ہیں آن لائن کون کون یہ کر رہا ہے. رائٹ. اب یہ چیز میں نہیں دیکھ سکتا. اچھا, اس میں ایک دوسری گزارش میں یہ کروں گا کہ ان لوگوں کے اوپر الزامات آئے ہیں بائی ورچو آف دیز رپورٹس,
آئیڈیلی ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ کمیشن کی تشکیل کے لیے آتے, اپنی ونڈیکیشن کلیم کرنے کے لیے آتے, اپنی بے گناہی کے ثبوت دینے کے لیے آتے, بالکل بجائے اس کے کہ ہم آئیں. یہی چیز میں نے اپنے پہلے آرڈر میں لکھی تھی کہ جتنا آپ اس کو ریزسٹ کریں گے رائٹ کہ یہ کمیشن نہ بنے, اتنا ہی دوسرے کیمپ کے شکوک و شبہات بڑھیں گے کہ اتنی انٹرینچ ریزسٹنس کیوں سر. یہی, اور یہ میرے سب سے پہلے والا جو ڈیٹیلڈ آرڈر تھا اس میں ساری بات لکھی ہوئی. سر اس میں سر اب میں یہ کرتا ہوں کہ ان فیکٹس کو پڑھتے ہوئے میں نام نہیں بولوں گا کسی کا بھی, بٹ یہ فیکٹس پڑھنا ضروری ہے سر. بذریعہ سورس معلوم ہوا کہ راولپنڈی, اسلام آباد سمیت ملک بھر کے ایک گروہ توہین مذہب, توہین مقدس شخصیات, مقدس کتب کی آڑ میں مختلف افراد بالخصوص نوجوان طبقے کو پلاننگ کے ذریعے ٹارگٹ کر کے ان کے خلاف FIA سائبر کرائم میں مدعی مقدمہ بنتے اور اپنے پورے وسائل کا استعمال کرتے ہوئے ان کا ٹرائل شروع کروا دیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے فی الوقت سینکڑوں افراد اس وقت جیل میں. FIA سائبر کرائم اس وقت بلاسفیمی سے متعلق 90% سے زائد کیسز میں اس گروہ کے افراد مدعی ہیں. اس گروہ آگے ان کے نام ہیں, جس کے ساتھ متعدد مرد خواتین شامل ہیں. اس کے لیے انہوں نے آگے پھر ایک نام ہے, اور اپنے نیٹ ورک کو قانونی شکل دینے کے لیے ایک لیگل کمیشن آن بلاسفیمی پاکستان بنا رکھا ہے. بذریعہ سورس اطلاعات و معلومات کے مطابق یہ افراد مختلف واٹس ایپ اور فیس بک گروپس کا استعمال کرتے ہیں جس میں گستاخانہ مواد کی تشہیر کی جاتی ہے. ان گروپس میں شامل ہونے والے افراد بالخصوص نوجوان لڑکوں کو مختلف لڑکیوں کے نمبرز کے ذریعے دوستی یا نوکری وغیرہ کا جھانسا دے کر ان سے دوبارہ اس مواد کو اپنے نمبرز پر بھجوایا جاتا ہے. یہاں پہ عثمان صاحب رکیے, یہ اسپیسیفک ایلیگیشن یہاں پہ یہ ہے کہ یہ لوگ وہ فیس بک استعمال کرتے ہیں جس میں گستاخانہ مواد کی تشہیر کی جاتی ہے, یعنی جو یہ ہے وہ خود اس کے اندر اس کو پروموٹ ان گروپس کے ممبر ہوتے ہیں جہاں پہ ان کی تشہیر ہو رہی ہوتی ہے. ساتھ میں واٹس ایپ کی بھی وہ بات کرتے ہیں. ہاں اچھا وہ یہ اچھا جی, مواد کو اپنے نمبرز پر بھجوایا جاتا ہے, پھر فوراً اس کا نمبر بلاک کر دیا جاتا ہے. یہ موڈس اپرینڈائی ان ایوری ادر کیس ہے. وہ جو ہنی ٹریپ کرتی ہے لڑکی, جو اپنے موبائل پہ کنٹینٹ شیئر کرواتی ہے اور اس کا نمبر بند کر دیتی ہے تاکہ کوئی اس کو ڈیلیٹ نہ کر سکے. بعد ازاں ایسے شخص کو کسی لڑکی کو استعمال کر کے بلوایا جاتا ہے اور پھر خود اس کو پکڑ کر اس گروہ کے ممبر اس کے موبائل سے اپنی چیٹ وغیرہ ڈیلیٹ کر کے FIA کے حوالے کر دیا جاتا ہے, جو کہ ایک غیر قانونی عمل ہے. اس عمل میں قابل ذکر ہے کہ اس گستاخانہ مواد کے گروپ ایڈمن بھی اس گروہ میں سے ہیں جو کہ باضابطہ اس سارے عمل کی نگرانی کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح ایک واٹس ایپ گروپ میں گروپ ایڈمن کے طور پر استعمال ہونے والا نمبر فلاں شخص سے منسوب ہے جو اس گروہ کا ممبر ہے. چند معلوم ہونے والے فیس بک واٹس ایپ گروپ نام سٹوری, یونائٹڈ مذہبی عالمہ, آزادی, لائبہ مذہبی کنگ گروپ وغیرہ شامل ہیں. ان گروپس کے ٹارگٹ بننے والے افراد میں سے اکثر اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان جو ان کے چنگل میں پھنس جانے کے بعد ایسا جرم کر بیٹھتے ہیں جس کی سزائے موت ہے, اور ان کے خلاف کارروائی انڈر سیکشن 11 آف دی پیکا 295A-B-C اینڈ 298-109 تعزیرت پاکستان کے تحت عمل میں لائی جاتی ہے. آگے اس گروپ کے مرکزی کردار کا نام ہے جو مختلف FIA دفاتر کے لیے اپنے ایڈریس اس علاقے کے حساب سے تحریر کرتا ہے. جیسا کہ راولپنڈی کے لیے وہ اپنا ایڈریس جو بتاتا ہے فلیٹ نمبر E1 اوقاف پلازا جامع مسجد راولپنڈی ہے, جبکہ اسلام آباد کے لیے اپنا ایڈریس آفس نمبر 2 فرسٹ فلور صادق چیمبر G7 اسلام آباد درج کرتا ہے اور خود کو TLP کا کارکن ظاہر کرتا ہے. اس گروہ کے دیگر افراد جو کہ متعدد کیسوں کے فریق ہیں, آگے ان کے سارے نام ہیں جی, شامل ہیں. یہ گروہ اس وقت تک گستاخانہ مواد کی تشہیر کی آڑ میں اب تک سینکڑوں افراد کو اپنا ٹارگٹ بنا چکے ہیں, جبکہ سورس کی اطلاع کے مطابق ان لوگوں نے اپنا ٹارگٹ ہزاروں کی تعداد میں پہلے سے طے کیا ہے, جو کہ ان کے مقاصد کو مزید عیاں کرتے ہیں. مزید برآں ان افراد نے اپنے آپ کو کل وقتی
اس کام کے لیے مصروف کیا ہوا ہے، جس کی حد میں آنے والے تمام اخراجات بشمول ٹرانسپورٹ، وکلا کی فیس، رہائش و دیگر معاملات کے لیے خرچ وغیرہ کا کوئی بھی ظاہری ذریعہ آمدن نہ ہے، جو کہ ایک باعث تشویش عمل ہے۔ اس کے علاوہ ایف آئی اے میں مدعی مقدمہ بنتے ہوئے 4 سے 6 ماہ کے لیے اپنے موبائل فون حوالہ ایف آئی اے کرنے ہوتے ہیں، جن کی قیمت لاکھوں روپے مالیت بنتی ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ صرف ملزموں کے خلاف یک طرفہ کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے، جبکہ ان گستاخانہ گروپس کے ایڈمن اور مدعی کی جانب سے ڈیلیٹ شدہ موبائل فون کی بابت کوئی کارروائی عمل میں نہ لائی جا رہی ہے۔ یہ لا انفورسمنٹ ایجنسی کہہ رہی ہے کہ جب کمپلیننٹ کا موبائل آتا ہے اس کے موبائل سے ڈیٹا ڈیلیٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ایسے واقعات میں روزانہ کی بنیاد پر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس گروپ کا سرکردہ رکن کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ مذکورہ 2012 میں رمشا مسیح کیس میں اسلام آباد میں اس کے خلاف بین الاقوامی جریدے دا گارڈین نے اس کو ایک ملیٹنٹ لائر کے طور پر ایک آرٹیکل میں تحریر کیا۔ مذکورہ ممتاز قادری سے متاثر ہے، اکثر و بیشتر عدالت میں اس واقعہ کا تذکرہ کرتا ہے۔ اس کے بعد مذکورہ مورحہ 9/6/22 کو سید عبداللہ شاہ ولد سید عامر شاہ نامی شخص کے اغوا اور قتل کے مقدمہ نمبر سچ اینڈ سچ تجزیہ درج بالا اطلاع و معلومات کے تناظر میں حاصل شدہ تجزیہ درج ذیل ہے۔ پورے پاکستان میں اس وقت یہ گروہ توہین رسالت کے مذہب کے نام پر متعدد کیسز میں مدعی ہے۔ اس گروپ میں شامل افراد کی معاشی حالت اتنی مستحکم نہ تھی، یہ لوگ دین کی خدمت کے نام پر اپنا نیٹ ورک اس طریقے سے چلا سکے۔ اس گروپ کا کل وقتی انحصار اور وقت دینا اور اتنی تعداد میں موبائل فون بذریعہ فرانزک ایف آئی اے کے حوالے کرنا، دیگر تمام اخراجات کو برداشت کرنا ایک سوالیہ نشان ہے۔ ایسے واقعات میں ٹارگٹ کیے گئے افراد میں سے اکثر کو ایف آئی اے سے قبل خود پکڑنا اور پھر موبائل سے مرضی کا ڈیٹا ڈیلیٹ یا سینڈ کر کے پھر ایف آئی اے کے حوالے کرنا ایک تشویشناک عمل ہے۔ یہ بارہا اس چیز کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ گروہ ایک خاص ایجنڈے کی تکمیل کر رہا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا ٹارگٹ سینکڑوں میں شروع کر کے ہزاروں کی تعداد میں طے کر رکھا ہے، جو کہ اس امر کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس میں کوئی ممکنہ طور پر خفیہ ہاتھ یا فنڈنگ بھی شامل ہو سکتی ہے۔ اس گروپ نے خود کو مذہبی رنگ دے کر ملک میں مذہب جیسے حساس پہلو کا بھرپور استعمال کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے کوئی بھی شخص ان کے خلاف اپنے آواز بلند نہ کرتا ہے، بلکہ ایسے کسی بھی شخص کو گستاخی کا حمایتی قرار دے کر اس کی جان کو خطرہ لاحق قرار دے دیا جاتا ہے۔ نمبر 7، اس گروپ کی جانب سے جہاں بالخصوص نوجوان طبقے کو بذریعہ خواتین ٹارگٹ کر کے پھنسایا جاتا ہے، وہیں ایسی گروپ ایڈمن بار بار ایک ہی گروپ کے مدعی ہونے کے بابت معاملہ مزید غور طلب ہوتا ہے۔ مدعی مقدمہ مختلف درخواستوں میں اپنے ایڈریس وغیرہ بھی غلط تحریر کرتے ہیں، جو کہ ایک مشکوک عمل ہے۔ اس ضمن میں اس گروہ کے مقاصد کو مزید نمایاں کرتے ہیں۔ یہ گروہ مختلف مواقع پر سیمینارز وغیرہ بھی منعقد کرتے ہیں، جس کی مد میں آنے والے اخراجات کے حوالے سے کوئی عنصر واضح نہ ہے۔ اگر یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہا تو مستقبل قریب میں یہ ایک بہت بڑے مذہبی مسئلے کی شکل اختیار کر لے گا۔ سفارشات۔ ملک پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے جہاں اسلامی اقدار ایک خاص اہمیت کی حامل ہیں، مگر پیج نہیں ہے میرے پاس، اس سے نیکسٹ پیج پہ جائیں سر۔ وہ پچھلی دفعہ بھی ہوا تھا سفارشات۔ ملک پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے جہاں اسلامی اقدار ایک خاص اہمیت کی حامل ہیں، مگر بدقسمتی سے انتہا پسند عناصر کی وجہ سے بین الاقوامی دنیا میں بدنامی کا سبب بنتا ہے۔ لہٰذا مذہب کی آڑ میں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ایسی کارروائیاں غور طلب ہیں اور اس ضمن میں ذیل اقدامات کیے جانے بہت ضروری ہیں، تاکہ مملکت پاکستان نہ صرف ملک کے اندر بلکہ بین الاقوامی دنیا میں بھی کسی بھی قسم کی مزید انتہا پسندی اور مذہبی جنونیت کا مرتکب نہ ہو سکے۔ اس صورتحال کے تناظر میں درج ذیل سفارشات کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کو تاکید کی جائے کہ ایسے ملزمان کے علاوہ ان گستاخانہ گروپ ایڈمن کے خلاف بھی کارروائی عمل میں لائی جائے تاکہ بذریعہ ٹارگٹ ایسے واقعات کی حوصلہ شکنی ہو سکے۔ نمبر 2، ایک آزاد اور خود مختار کمیشن کی تشکیل دی جائے۔ یہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی کہہ رہی ہے، ناٹ اونلی دیز پٹیشنرز، دی جائے تاکہ ایسے مذہبی گروپس کے مقاصد کو واضح کیا جا سکے اور ان کے فنڈز وغیرہ کی بابت جانچ پڑتال کی جا سکے۔ نمبر 3، ایف آئی اے سائبر کرائم میں بامطابق قانونی
تمام ملزموں اور مدعیوں کے موبائل فونز کی فورینزک ایک الگ ادارے سے کرائی جائے جو آج تک کبھی نہیں کروائی گئی، تاکہ ایک مساوی رپورٹ کی بنیاد پر گستاخی کے مرتکب افراد کو قرار واقعی سزا دی جا سکے. I would have expected recommendation number 4 also. سر کہ ریاست خود اتنے مؤثر اقدامات کرے آن لائن بلاسفیمی کو روکنے کے لیے کہ لوگوں کو خود یہ کام نہ کرنا پڑے. اب ریاست ساتھ ہی یہ بھی دیکھے قانون کی ترامیم کہ اس میں مینزریا شامل نہیں کیا گیا. ریاست ساتھ یہ بھی دیکھے کہ کیا صرف ایک اسٹریٹ اوے ایلیگیشن کے اوپر یا اس کے اوپر سزائے موت دے دینا کیا واقعی اس کے اوپر علماء کا اتفاق ہے، کیا کیا اس کے اوپر تفریق ہے. نمبر 4 کہ ریاست کو جو راؤ صاحب آپ بیٹھ جائیں ابھی پلیز وہاں تشریف، آپ کی باری آئے گی، ٹھیک ہے، کہ ریاست کو افیکٹو انویسٹیگیشن بائی ایف آئی اے کے اندر امپروومنٹ کا کیا سکوپ ہے جو کہ اس کو دیکھنا چاہیے. تو آئی ووڈ ہیو تھاٹ کہ یہ پہلی ٹھیک ہے، آپ کی پوائنٹ ٹیکن، دیر از اے کیس prima facie that just from this report. سر اس میں میں گزارش کروں گا، How would you, دیکھیے نا, how knowing that we are an Islamic state, Usman Sahib, and we are predominantly Muslim population, what answer will the state give to the people of Pakistan کہ اگر وہ صرف ایسے لوگوں کو بند کر دیں گے اور بلاسفیمی بڑھتی جائے گی تو پیرنٹس ہیں، آپ کے بچے ہیں، وہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ بیٹھے ہوئیں گے گھر میں بات کریں گے کہ بھئی ہم اپنے بچوں کو کیسے روکیں، یہ بڑھتا جا رہا ہے آن لائن. سر اس کا ایفیکٹو میکینزم کیا ہونا چاہیے؟ چونکہ اسٹیٹ نے خود اس کو انٹیلیجنٹلی اینڈ فار سائٹڈ طریقے سے ہینڈل نہیں کر پائی ہے، تو اٹ کریٹڈ اسپیس فار دا ویری آئی ووڈ سے اوور زیلس پیپل to move into that space and then go to the other extreme کہ جو بھی اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے اس کو پکڑ کے سزائے موت دے دو. I mean this is a deeper problem, requires a much more intelligent approach. مالٹ میں اس پہ گزارش کروں گا کہ ریاست نے کیا ہوا ہے اپنا کام کسی حد تک، اور وہ یہ کیا ہوا ہے کہ ان مقدمات کا اندراج ریاست کی طرف سے ہی کیا جا سکتا ہے بائی ورچو آف دی سیکشن 196 سی آر پی سی، اینڈ اس کی تفتیش جو ہے بائی ورچو آف دی 156 اے سی آر پی سی. لیکن ان اسٹیچوٹری پروویژنس کی گریو وائلیشن ہوتی ہے بائی دی لا انفورسمنٹ ایجنسیز، بائی دی انڈیویجولس، ایون بائی دی کورٹس. اس حد تک ریاست نے کہ اس کا ایک میکنزم ان پلیس کیا ہوا ہے کہ ایسے مقدمات کی مدعیت ریاست کرے گی. سر دیکھیے نا، ریاست کے پاس جب جائے گا ایسا کیس تو ریاست میں بھی کسی نے بیٹھ کے اس کے اوپر دستخط ہی کرنے ہیں اور وہ بنا کے بھیجنے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اس کو آگے لے کے جائیں. سر وہ ریاست کون ہوئے گی؟ لیٹس سے پروونشل لیول کے اوپر اٹ وڈ بی دا منسٹری آف، فیڈرل لیول پہ اٹ وڈ بی دا منسٹری آف انٹیریئر. سر اس میں ایک اور ایک لیٹر ایک پنجاب گورنمنٹ کمشنر ہے اس میں سر مینشن، جی ڈپٹی کمشنر مینشن ہے اس میں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب تک آپ نے وہ پروسیسز لا میں ڈسکرائب نہیں کیے تو ڈپٹی کمشنر کس بیسس پہ ڈیسائیڈ کرے گا؟ وہ پروبیبلی کیا بیسس اس وقت لا میں لکھی ہے کہ وہ کس بیسس پہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ کیس میں نے پروسیکیوشن کے لیے بھیجنا ہے یا نہیں بھیجنا؟ سر وہ اور ایس پی لیول کا جو بندہ ہے وہ انکوائری کرتے ہیں اس میں کہ جی یہ جو ابھی میٹیریل جو ہے وہ الیج کیا جا رہا ہے کہ یہ بلاسفیمس ہے. سر پہلے تو اس کو یہ دیکھنا ہے واقعی یہ بلاسفیمس ہے کہ نہیں ہے، کسی مطلب سیکٹیرین بیسس پہ نہیں. دیکھیے ہم وہ میٹیریل اٹھاتے ہیں جو کہ آج اگریڈ ہے کہ ایکسٹریم مٹیریل ہے، جو کہ آن لائن پہ جس طرح کی ان کی ڈیٹیلز لکھی ہوئی.
My lord, یہاں پہ نیکڈ باڈیز کے اوپر یہ آیات لکھی ہوئی ہیں فار انسٹنس. وہاں پہ ڈپٹی کمشنر کا کیا رول ہے؟ ہی وڈ اسٹریٹ اوے آتھورائز. ناؤ جہاں پہ ریمارکس ہیں کسی کے, وہاں پہ ڈپٹی کمشنر ٹھیک ہے ایک انکوائری دیکھے گا, انویسٹیگیشن کرے گا. نہ وہ منظریہ دیکھ سکتا ہے کہ تھا یا نہیں تھا, لا جیسے لکھا ہوا ہے ابھی. نہ وہ یہ دیکھے گا کہ جی یہ جو ریمارکس ہیں کس کانٹیکس میں لکھے ہوئے. جسٹ سمپلی رائٹ اینڈ سے کہ جی پروسیکیوٹ کریں. اس میں بہت سارے کیسز ایسے بھی ہیں جس میں ڈپٹی کمشنر نے علماء کرام سے مشاورت کے بعد کیسز دائر کیے ہوئے. ویری گڈ. سو اف دا لا بلڈز ان دیٹ پروٹیکشن ان دا لا. یس لارڈشپ. سپوز وہ تو ایک والنٹری کام ہو گیا, کوئی دلیر ڈپٹی کمشنر ہوئے گا, رائٹ, اس نے کہا ہوئے گا ٹھہر جاؤ میں دیکھتا ہوں. لیکن اگر ایک اتنا دلیر ڈپٹی کمشنر نہیں, وہ تو فوراً جان چھڑائے گا, لکھ دے کر بھیج دے گا. So that is what I am talking about. These protective layers need to be deepened so that the genuine cases are filtered out. The bogus cases are filtered out from the genuine ones. That's what My I'm lord, saying. in this regard, with regard جو جناب نے observe کیا کہ ریاست کیا کر رہی ہے, ایک میں لیٹر جناب کو پیش کر رہا ہوں ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب کا, which has been written to the provincial police officer Punjab. یہ آپ 196 کی بات کر رہے ہیں؟ جی لارڈشپ. سر 196 CRPC. My lord, if I... So any offense punishable under chapter 6 of the PPC. Let's go to chapter 6. نہیں وہ تو اور ہے. 196 لارڈشپ. Yeah, I am looking at 196. No court shall take cognizance of any offence punishable under chapter 6 of the PPC except section 127. کس چیپٹر میں ہے سر؟ This is not chapter 6. This is 295. A. It's in chapter 15 of PPC, sir. 15 ہے sir. Of offence, this is chapter 15. Yes, lordship. اور punishable under section 108A اور section 153A اور section 294A اور section 295A. صرف ایک A ہے سر. section 295A. کیونکہ my lord جب یہ 196 was incorporated تب 295B اور C جو ہے وہ قانون میں شامل نہیں تھی. اچھا, 196 تو پھر 1898 میں بنا, اس وقت تو 295A بھی نہیں تھا. 295A تو 1927 میں بنا ہے. امینڈ کیا گیا 196. نہیں یہ سندھ میں NWFP میں اس وقت تو 295 سمپل سیکشن تھا, اس کا ایجاد نہیں ہے اس سیکشن کے اندر. تو صرف نہیں, تو اگر اوریجنل ہوتا تو پھر تو 295 بھی نہیں ہونا تھا سر. راؤ صاحب, اس وقت پھر 295 بھی نہیں ہونا تھا نا. ایسے ہی عرض کر رہا ہوں سر کہ اگر یہ سارا پورا چیپٹر مقصد لیا جاتا تو 295 وہاں پہ موجود ہونا لازمی تھا. پھر 1927 میں 295A ایڈ ہوا, اور یہ جو تھا یہ بعد میں اس کے سیکشن اندر آیا. جس ٹائم اس سیکشن میں سیکشن آیا اس وقت اس کی سزا 10 سال کی گئی. پہلے 295A کی سزا 2 سال تھی سر. صاحب مجھے آپ کی بات نہیں سمجھ آ رہی, کیونکہ جب 196 آیا ہے تو 295A پہلے سے موجود نہیں تھا سر. موجود نہیں تھا. جی سر. ٹھیک ہے جی, تو پھر 294A کیوں لکھا ہوا ہے؟ اے بھی نہیں تھا اس وقت سر. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اے بھی نہیں تھا. اوریجنل فارمولیشن میں انہوں نے ABCD ہاں جی نہیں تھا بعد میں سر, آئے, بعد میں ایڈ ہوئے ہیں اور سر. 294A تو لاٹری آفس ہے. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ بعد میں ایڈ ہوئے, اس وقت نہیں تھے سر. یہ بعد میں ایڈ ہوئے, اور اگر یہ بعد میں ایڈیشن کرنا ہوتا بی اور سی کا تو وہ بھی ایڈ ہو سکتے تھے سر. آئیڈیلی نہیں, سیکشن رومن 8 ہے یہ 19, اس پہ یہاں لکھا ہوا ہے جی انسرٹڈ بائی ایکٹ 25 آف 1927. 27 جی. ٹھیک ہے جی. اب اس کا مطلب ہے 1927 میں انہوں نے 295A ڈال دیا.
नहीं सर 27 में तो ये सेक्शन बना है, 196 के अंदर ये बाद में आया था। यही लिखा हुआ है यहाँ पे 196 में लिखा है इंसर्टेड इन 20 इन मैं मजीद चेक कर लेता हूँ सर, मजीद चेक कर लेता हूँ। मेरी इंफॉर्मेशन ये है सर कि ये बाद में ऐड हुआ। छोड़ दें, आपका काम ही है, पिछले 15 साल से आप ये काम कर रहे हैं, ये चीज़ आपके फिंगर टिप्स में होनी चाहिए थी। जी मेरी फिंगर टिप्स पे इसी तरीके से है सर। नहीं है, देखिए 295B/C ये कब आए? ये बी आया सर 295B 1982 में और सी है 1986 में। बी और सी का जो आप बी 1982 में आया 82 में सर, और सी 1986 में आया। 86 में सर। अच्छा, और 95A कब आया? 95A आया 1927 में सर। राइट, अब आप मुझे ये बताइए, और ये 196 ओरिजिनली एग्जिस्ट करता ये ओरिजिनली एग्जिस्ट करता था सर। इसके बाद सर प्लेथोरा ऑफ जजमेंट्स हैं जिनमें ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ने ये होल्ड किया है कि 295A, B और C इन तीनों के लिए 196 की कार्रवाई बहुत ज़रूरी है। नहीं, बहुत ज़रूरी कहना बात की बात है जी हुई है सर, रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं इस पे। ठीक है, वो हम देखेंगे। जी लॉर्डशिप, वो हम देखेंगे, मैं नहीं देखूंगा, वो कमीशन ने देखूंगा। लॉर्डशिप, अच्छा, लॉर्डशिप। 196 जो है, तो आप मुझे ये बताइए जी सर। कि इसकी क्या वजह है कि लेजिस्लेचर ने कहा कि अगर डिलिबरेट एंड मैलिशियस एक्ट्स इंटेंडेड टू आउटरेज रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ एनी क्लास बाय इंसल्टिंग इट्स रिलीजियस और रिलीजियस बिलीफ्स, उसके लिए तो स्टेट की अप्रूवल ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा एक खौफनाक बड़ा जुर्म है। जी जी उसके लिए स्टेट से पूछना लाजमी नहीं। जी मैं अर्ज कर देता हूँ। ठीक है? यहाँ पे रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंस नहीं, यहाँ पे डिसीजन टू प्रोसिक्यूट है। ठीक है? जी जो इसकी रैशनल बात समझ नहीं आती कि इसकी सज़ा कितनी है जी 295A की? 10 साल 10 साल सर। तो 10 साल वाले केस में रियासत की अप्रूवल लेना ज़रूरी है, लेकिन सज़ाए मौत वाले में रियासत की अप्रूवल लेना ज़रूरी नहीं। मैं अभी कर दूं सर। 295A सर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की कहीं पे भी ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो मजिस्ट्रेट से परमिशन ली जाए या किसी अथॉरिटी से। और जबकि 295B और C जो है ये कॉग्निजेबल केस है डायरेक्ट। देखिए मेरी बात जी सर, ये कॉग्निजेबल केस, यही तो सवाल है मेरा कि लेजिस्लेचर ने ये क्यों मुनासिब समझा कि एक केस जो कि जिसकी सज़ाए मौत है और हैं तीनों रिलीजियस 295A, B, C ये बाद में आए हैं, ओरिजिनली नहीं थे। जी सर। राइट, तो 10 साल वाली सज़ा में रियासत का सुनना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको नॉन कॉग्निजेबल बना देते हैं। ठीक है, लेकिन सज़ाए मौत वाले में रियासत की मंजूरी की ज़रूरत नहीं है, इसको कॉग्निजेबल बना देते हैं। ये सर ये भी 1969 से कॉग्निजेबल है। क्या ये 295A सर, मैंने वो जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबमिट करवाया हुआ है सर। क्या ये कॉग्निजेबल हो गया, और कॉग्निजेबल होने की वजह से उसकी परमिशन नहीं है के तहत कैसे हो सकता है भाई? जी सर, एक्ट में लिखा हुआ है जी, उस एक्ट का हवाला दे के जिसको पावर दी गई कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल करने की, वहीं उसी अथॉरिटी से वो कॉग्निजेबल हुआ है सर। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत तो हो सकता है। जी जी मैं समझ गया हूँ, पार्लियामेंट ने एक्ट किया है, लेकिन दूसरा जो एक्ट दिया गया पावर वो भी पार्लियामेंट ने दी हुई है, और उसके मुताबिक 1969 में ये PLD 1969 वेस्ट पाकिस्तान नोटिफिकेशन पेज 52 भाई लिखा है अनलेस, राव साहब जी, unless upon complaint made by order of or under authority from the federal government। जी ये नोटिफिकेशन ये होएगी कि जनाब ये ऑर्डर करने के लिए फलां शख्स ऑथोराइज्ड है। सर फिर कंप्लेन, आप एक लीगल आर्ग्यूमेंट इतने तजर्बेकार वकील हो के मेरे सामने ये कह रहे हैं कि जनाब ये 196 के तहत ये कॉग्निजेबल बना दिया गया है, कमाल बात कर रहे हैं आप। सर मेरी अर्ज कॉग्निजेबल नहीं बनाया गया, इस सेक्शन की अमेंडमेंट में किए बगैर कॉग्निजेबल नहीं बनाया जा सकता। मैं अर्ज कर देता हूँ, ये जहाँ कंप्लेंट का लफ्ज है सर, CRPC में कंप्लेंट जहाँ पे इस्तेमाल हुई है वो 200 सेक्शन के तहत है, तो फिर अगर उस कंप्लेंट की उस जुमरे में देखा जाएगा तो ये प्राइवेट कंप्लेंट की बात होगी सर, और प्राइवेट कंप्लेंट यहाँ पे नहीं है सर। कंप्लेंट का मतलब वहीं पे लिया गया सर। तशरीफ रखिए सर
سر جناب نے ذکر کیا کہ ریاست کیا اقدامات اٹھا رہی ہے، اس کے ضمن میں میں نے ایک لیٹر جناب کے سامنے رکھا ہے 27 مارچ 2025 کا. دس از ریٹن ٹو دی پروونشل پولیس آفیسر IGP پنجاب پولیس. Subject is investigation of offences relating to religion under Chapter 15, Section 295 to 295C of PPC 1860. I am directed to refer to the subject cited above and to state that a meeting was held in the Home Department to discuss the issue. FIA پہ کیوں نہیں اپلیکیبل ہوتا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. وہ ایک جناب نے سوال کیا کہ FIA جو ہے وہ پیکا کے کور کے تحت لے کے اس کے نیچے سے وہ نکل جاتا ہے exactly. اور اس میں ایک افسر جو ہے وہ انویسٹیگیشن کر سکتا ہے اور بات ختم. اور اسی لیے ان مقدمات میں ایک سرچ آئی ہے آفٹر دا لا آف پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ واز میڈ ان 2016. اس کے بعد 2018 سے لے کے اب تک اس میں ایک great number of cases have been registered by virtue of that provision. Now my lord, to establish ذرا پیکا دکھائیں. کون سا ہے جو لگتا ہے اس پہ 11 of the PICA. یہ تو ہیٹ اسپیچ ہے. جی hate speech. کمال ہے. اور یہ سیکٹیرین اور ریشل ہیٹڈ کی بات کرتے ہیں. اب یہ بالکل مرر کر رہا ہے 294 سر 295 اوریجنلی جو تھا جی سر اور 295A. ٹھیک ہے. فرق کیا ہے کہ اگر وہ یہ آن لائن ہو رہا ہے تو یہ پیکا کا فینس ہے. لیکن ایک لاجک سمجھ نہیں آ رہی مجھے. وائی شوڈ a separate law applies solely for the reason that something is done online? If somebody is defamed through a written instrument and somebody is defamed online, then while writing online, they both constitute defamation. Somebody, why should a separate law come into operation solely for the purpose of that there is a separate investigation agency? It is an investigative function of doing it on online because you need trained personnel. But it does not mean that a different kind of an offense is committed if the same activity is done online. This police can investigate. What am ایون ادروائز سر یہ جو قانون لایا گیا اس کے آبجیکٹو why cannot that officer who was here yesterday and has been given a 40-week training, why cannot the police be given that training? Exactly. وہ انہیں بھی ایکوپڈ کیا جا سکتا ہے. اور یہ تو بیسیکلی سر یہ قانون اسپیشل لا لایا گیا تھا بیسیکلی فری اسپیچ کو کنٹرول کرنے کے لیے جو پیکا کا قانون ہے. اور اس کا بے دریغ استعمال چونکہ ایک اسپیشل ایجنسی کو اختیارات دینے تھے انویسٹیگیشن کے لیے تاکہ اپنے مقاصد اس سے پورے کیے جائیں. نہیں آپ بہت آگے چلے گئے. صرف اس وجہ سے نہیں دیے گئے تھے. لارڈشپ اس میں FIA کا رول اس اینڈ تک صرف اتنا ہو سکتا ہے اگر کوئی بلاسفیمی سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے تو آپ ان سے فورینزک کروا سکتے ہیں, آپ ان سے انفارمیشن لے سکتے ہیں, لیکن بیسک انفارمیشن اور رجسٹریشن آف FIR اور اس کا جو طریقہ کار ہے وہ نارمل پولیس ہی کرے. Colonel Saab, there has been a principle of equivalence. Yes, Lord. It is called equivalence. Exactly. جو چیز آپ ریئل ورلڈ میں کر رہے ہیں اگر وہی چیز ورچوئل ورلڈ میں ہو رہی ہے تو
وہ ایکویولنٹ تصور کی جائے گی Yes, Lord. آف دا ریئل ورلڈ. ایگزیکٹلی. رائٹ. اب کچھ چیزیں جو صرف آن لائن ہو سکتی ہیں اور کچھ چیزیں جو کہ آف لائن مطلب ریئل ورلڈ میں بھی ہو سکتی ہیں, ناٹ اونلی ان ورچوئل ورلڈ. اب ایک شخص اپنے ہاتھ سے ایک تصویر بناتا ہے, خدا نخواستہ اس رائٹ, اور اس تصویر کے اوپر وہ ساری چیزیں لکھ دیتا ہے جو بلاسفیمی کے زمرے میں بلاسفیمی کے زمرے میں آتی ہیں. اس میں اور وہی چیز ڈیجیٹلی آن لائن کرنے میں کیا دیر از نو ڈفرینس لارڈشپ. وائی ان ون کیس پہلے والے میں پولیس انویسٹیگیٹ کرے گی پرانے طریقوں سے, پرانے میتھڈ کے ساتھ, اور دوسرے کیس میں ایف آئی اے انویسٹیگیٹ کرے گی اور وہ ایک فیڈرل افینس بن جائے گا. دس از ویئر از دا تھنکنگ, آئی ایم ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از دا تھنکنگ آف دا لیجسلیچر بیہائنڈ دس. کیا ہے تاکہ کنٹرول جو ہے وہ بائی ورچو آف فیو پیپل مینیج کیا جا سکے. آن واٹ یو آر ٹرائنگ ٹو اسٹاپ بلاسفیمی اوور دا ماسز. مائی لارڈ میں اس میں عرض ایک چھوٹی سی کر دوں کہ مائی لارڈ یہ جو 196 والی بات ساری ہو رہی ہے, اس میں جو انٹینٹ آف دا لیجسلیچر ہے وہ انہی معاملات کو روکنے کے لیے تھی. جہاں ہم آج کھڑے ہیں کہ کچھ ایک مخصوص گروہ یا ایک کسی الیجڈ گینگ کے ہاتھ میں یہ طاقت نہ ہو کہ وہ مدعی ہو ان پرچوں کا, اور وہ اس کے بعد ان کو مینوور کر سکے یا مینیج کر سکے. 295 میں آپ کی تو پھر 295 بی اور سی کیوں نہیں ہے اس میں؟ ہونی چاہیے سر. مائی لارڈ ہونی چاہیے. دیکھیے نا, جب بھی دیکھیے یہ آپ تھوڑی سی اس کی لیجسلیٹو ہسٹری کو چیک کر کے مجھے بتائیں. جی سر. جب اس کی امینڈمنٹ ہو رہی تھی تو پارلیمنٹ میں کیا کوئی ڈبیٹ ہوئی, کوئی پیپرز موو ہوئے کہ جی اب ہم نے 295A ڈالنا ہے 196 میں, تو کیا کوئی ڈسکشن ہوئی کہ بھئی 295B اور C کیوں نہیں ڈالے جائیں گے؟ لارڈشپ یہ والے جو اوفینسز ایڈ کیے گئے نا پیکا میں, انہی اوفینسز کو, یہ ایک ججمنٹ آئی اسلام آباد کی PLD 2017 اسلام آباد 218, اس میں جج صاحب نے ان کیسز کو اسی طرح ہائی لائٹ کیا کہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اس طرح کی بلاسفیمیز ہو رہی ہیں. گورنمنٹ کو بلایا گیا, اٹارنی جنرل آئے, لا منسٹر آئے, ان کو طلب کیا گیا اور انہیں یہ کہا گیا آپ ان کے ساتھ 11 اور جو 295ABC ہیں ان کو بھی ایڈ کریں. تو اس کے بعد یہ شیڈول میں 295ABC ڈال دیے گئے پیکا کے ساتھ, کہ جب ایک سوشل میڈیا پہ اگر ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو اور وہ بلاسفیمس کانٹینٹ ہے تو وہ FIA کو اختیار دیا گیا, اور نارمل پولیس سے اور جو نارمل کورٹس ہیں ان سے یہ اختیارات لے گئے. ایک سیکنڈ, یہ جو شیڈول اسکیڈول میں ڈال دیے. شیڈول کا ذکر کہاں پہ ہے؟ شیڈیول آف دی FIA ایکٹ سر. FIA سے FIA کے شیڈول میں جی لارڈشپ اس کے شیڈول میں ڈال دیا گیا کہ اگر سوشل میڈیا پہ 295ABC کے متعلقہ کو کام ہے تو اس کی انویسٹیگیشن کا اختیار جس طرح سر 420, 468, 471 کو اس کی بالکل ایک آلٹرنیٹیو تھنکنگ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اس لیے کیا گیا بیکاز جنرلی بائی اینڈ لارج یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ جی FIA کے جو انویسٹیگیٹو آفیسرز ہیں وہ زیادہ اسپیشلائزڈ ہیں, زیادہ ویل ٹرینڈ ہیں, یہ ایکسپیکٹیشن ہو سکتی ہے کہ وہ کریں. لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسٹیٹ کی جو پروٹیکشن لیئر تھی کہ اسٹیٹ کی اجازت کے بغیر کمپلینٹ درج نہیں وہ ختم ہو گئی, وہ نکال دی وہ نکال دی. اور ہر بندہ جو ہے وہ 295ABC کے 1 سے لے کر 298 تک کسی بھی طرح کی کوئی بھی بندہ FIR کرا سکتا ہے, چاہے آپ اصل نام سے کرائیں, لائبہ مذہبی کنگ سے کرائیں, اقرا علی سے کرائیں, ہوں آپ بندے تو آپ سارا کچھ کر سکتے ہیں, اور اس میں سزائے موت ہوتی جا رہی ہے. اور مائی لارڈ وہ جو ڈپٹی کمشنر کے پاس مائی لارڈ انکوائری کا جو آپ نے ذکر کیا, وہ مائی لارڈ FIA کے پاس بھی وہ طاقتیں تو تھیں, پروسیس میں تو وہ ہے, ناٹ جسٹ فار 295C, جنرلی فار اینی کمپلینٹ ایک ویریفیکیشن آفیسر اپوائنٹ ہوتا ہے, اس کے بعد وہ ویریفیکیشن کرتا ہے کمپلینر اور اس کی کمپلینٹ کی, پھر انکوائری آفیسر ہے وہ کرتا ہے. مگر ہمارے ان کیسز کے اندر یہ سب کروائیاں جو کہ کچھ ماہ لے سکتی ہیں وہ ایک دن میں کی گئی ہیں. جو کل آفیسر یہاں آئے ہوئے تھے ان کے اوپر میں نے کراس ایگزامینیشن کی ہوئی ہے, اس کیس میں 5 لوگوں کو سزائے موت ہو چکی ہے, اور انہوں نے وہ کمپلینٹ سے لے کے FIR تک ودن اے ڈے کیا ہوا ہے سب کچھ. ایون فرانزک وہ تو ٹیکنیکل رپورٹس اس کو مائی لارڈ سیم ڈے, اور اس میں ان سے سوال کیا کراس میں کہ یہ تو پہلے بھی اس اکاؤنٹ کا کمپلیننٹ کی طرف سے ایک اور جو ریسٹرکشن میں جمع کرا کے 5 لوگوں کا وہاں ہو رہا ہے ٹرائل, اور اس جو ریسٹرکشن میں آپ نے راولپنڈی CCRC میں یہی لے لیا
کیا ایف آئی اے میں کوئی نظام ہے جو فلیگ اپ کرے کہ یہ اکاؤنٹ ہم پہلے بھی ایک کمپلیننٹ سے ریسیو کر کے ٹیکنیکل کر کے ملزمان کو اریسٹ کر کے ٹرائل کر رہے ہیں, انہوں نے کوئی نظام نہیں ہے اور کوئی ایسا بار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں فیک اکاؤنٹ کے اوپر بھی کوئی بار نہیں ہے, اگر کوئی لڑکی بن کے اکاؤنٹ ہمیں دے گا ہم اس سے بھی پروسیکیوٹ کر کے سزائے موت ہوگی. اس میں سر ایک سب سے بڑا جو ڈائلیما ہے وہ یہ ہے کہ جو مدعی آتا ہے خاتون کی فیس بک آئی ڈی یوز کر کے وہ بندہ ایف آئی آر کراتا ہے, اس کے اپنے موبائل کی فیس بک کی کسی جگہ پہ کوئی فورینزک کی نہیں ہوتی, اور کسی یہ بات آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ جی سر کسی کے نہیں ہے سر. یہ ساری چیزیں کراس ایگزامینیشن میں آئیں گی سر ہوئی ہیں لارڈشپ ہوئی ہیں. میں نے جو آفیسر کل آئے ہوئے تھے ان سے بات پوچھی, میں نے انہیں ایک کویشچن بنا کے پٹ کیا بات سنیں کہ اگر آپ مدعی کے فون کا بھی فورینزک کرتے تو کیا بہتر نہ ہوتا انویسٹیگیشن میں؟ کیا یہ بات درست ہے؟ سر دوبارہ آپ پوچھ لیں گے وہی چیز جی. کیا کبھی آپ نے سر کمپلیٹ فورینزک جب ایز این انویسٹیگیشن ایجنسی یہ پچھلے یہ ایشو کھڑا ہونا شروع ہو گیا کہ جی انٹریپمنٹ ہو رہی ہے, تو کیا آپ نے ٹو امپروو دا پروٹیکشن میکینزم آف فالس امپلیکیشن آپ نے اپنے ایس او پی میں یہ چینجز لائیں کہ آئندہ سے مدعی کے فون کا کمپلیٹ فورینزک ہوئے گا؟ یس سر. اب بہت سے کیسز کا 24 کے اندر کمپلیٹ فورینزک ہوا ہے, یعنی کہ مدعی کا فون دوبارہ بلا کے اس کی پراپر فورینزک کی گئی ہے جن کی نہیں ہوئی تھی دوبارہ پہلے. بلا کے جی, یعنی کہ اس کے فون کو اگر ہمارے پاس نہیں تھا تو دوبارہ وہ فون ان سے لیا گیا, دوبارہ سیز کیا گیا, اس کی آن لائن فورینزک کی گئی. مطلب آف لائن فورینزک یا ٹیکنیکل رپورٹ تو ہم پہلے ہی بنا لیتے تھے انکوائری سٹیج کے اندر بفور اپریہینڈنگ ایون اے سنگل ایکیوزڈ. کیونکہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ایک no forensic ever of any complainant's No, phone no, sir. carried out. This is No, baseless. sir. This is baseless. I can bring the record की बात है. record tomorrow in all the cases where we have already submitted forensic report in the trial No. courts. What does it mean? What does the forensic report cover? Covered. What do you mean by a forensic? Sir, forensic report اگر فیس بک کی کمپلینٹ ہے تو موبائل کی فورینزکس کے اندر کچھ بھی نہیں آئے گا جب تک میں اس بندے کی فیس بک آئی ڈی جو کہ اس موبائل فون میں چل رہی تھی اس کی آن لائن فورینزک نہ کراؤں. اگر میں تھوڑی سی اب ٹیکنیکل ٹرمز میں بات کروں گا, دا مشینز دیٹ وی ہیو جو ہم نے ایکوائر کی ہوئی ہیں مختلف ویری کاسٹلی مشینز, بٹ وہ صرف فون کی اوپر جو چیز اویلیبل ہوتی ہے اس کو ایکسٹریکٹ کر سکتی ہے. اٹس لائک بیسیکلی ان آف لائن اسٹوریج. ٹھیک ہے, ہم لوگ نارملی جب ایکیوزڈ کا یا کمپلیننٹ کا موبائل فون لیتے ہیں تو اٹس ٹرنڈ آن ایئرپلین موڈ تاکہ ریموٹلی کوئی اس کو وائپ آؤٹ نہ کر سکے, بیکاز دیر آر مینی میتھڈس کہ جس کے اندر آپ ریموٹلی اپنا اگر لیپ ٹاپ کے ساتھ کنیکٹڈ تھے تو آپ ہمارے پاس پڑا ہوا فون ہے بٹ وہ آن لائن ہے تو خود ہی ریموٹلی وائپ ہو جائے گا بیکاز ہی آلریڈی نوز ہز پاسورڈس. اس چیز کو سیف گارڈ کرنے کے لیے ایز سون ایز وی سیز اے فون ہم اس کو اس کا ایئرپلین موڈ آن کر دیتے ہیں تاکہ کسی قسم کی سم کے تھرو یا وائی فائی کے تھرو اس کو کوئی ریموٹلی ایکسیس نہ کر سکے. ناؤ جب آپ ایئرپلین موڈ کے اندر اس فائدہ کوئی نہیں جو آپ مجھے بتا رہے ہیں, ہم اس وقت کمپلیننٹ کے فون کی بات کر رہے ہیں, ایکیوز کے فون کی بات. جی سر, میں آپ کو تھوڑا سا صرف کمپلیننٹ جب آ کے آپ کو خود اپنا فون دے دیا تو وہ تو ہر چیز اس میں سے ڈیلیٹ کر کے دے گا آپ کو جو اس سے یہ سسپیکٹ کیا جا سکے کہ اس کی پہلے سے کمیونیکیشن کیا تھی اس شخص کے ساتھ. جی سر, دیکھیے یہ انٹریپمنٹ کے کیس ہے نا سر 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 اگر سائرہ خان یا سارا خان جو ہے وہ ان کمیونیکیشن ہے with the accused for several weeks, یہ تو نہیں ہے کہ اس نے پہلے دن ہی اس کو پتہ لگ گیا کہ یہ ٹھیک ہے, اور آپ کے سامنے یہ ورشنز آ گئے ہیں کہ سارا خان نے مجھے ٹریپ کیا, تو کیا آپ نے آن دا ڈیٹ دیٹ شی اور ہی ایکچولی complaint filed the complaint to you, did you trace back for one whole month whether she or he was in communication, one-on-one communication with the accused or not? سر وہ 101 کمیونیکیشن دیکھ کے ہی تو ہمیں ٹیکنیکل رپورٹ میں پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں نے آپس میں کیا کمیونیکیٹ کیا اور کیا بلاسفیمی انہوں نے پکچرز ان کی طرف بھیجا ہے بیفور آف کورس بیفور اریسٹ آف دا ایکیوزڈ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فرسٹ آف آل کمپلیننٹ کمس, اس ٹائم پہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا جو انہوں نے کمپلینٹس دی ہیں وہ ملک کے اندر وہ اس وقت ملک میں کہاں ہے وہ بندہ, ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا وہ اس ملک میں بھی موجود ہے یا نہیں.
because you can be living in Dubai still using Pakistani Facebook ID اور پاکستانی واٹس ایپ نمبر. اوکے لارڈشپ کمپلینٹ آتی ہے, کمپلینٹ پہ ملزم کو پہلے گرفتار کیا جاتا ہے, گرفتار کر کے پھر اس کا ڈیٹا جو ہے وہ اپنے تائیں خود ہی اس کی فورینزک جو بات کر رہے ہیں کروائی جاتی ہے. اس کی سینٹیٹی کہاں پہ ہے؟ اور دوسرا جو یہ ملزم کی بھی فرانزک کرتے ہیں, ٹیکنیکل کرتے ہیں, سر لا اس کی اجازت نہیں دیتا. سیکشن 40 ملاحظہ فرمائیے گا پیکا کا سر. دیکھیے نا سر, یہ تنوری صاحب میں کہاں سے کہاں نکل گیا ہوں. سر یہ میری گزارش ہوگی, دونوں طرف سے کانٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹ آتی رہیں گی, یہ کمیشن کو دیکھنے دیں یہ معاملات. چند لائنیں, لیکن مجھے ایکسپرٹ سے پوچھنے دیں نا. دیکھیے آپ بار بار مجھے وہاں پہ لے کے جا رہے ہیں ویئر آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. آئی ٹولڈ یو ایون یسٹرڈے. The biggest question that arises in my mind is that why does an investigation agency like FIA is compelled کہ بھائی مجھے جو ایک آ کے رپورٹ آ گئی, ایک شخص نے آ کے مجھے بتا دیا جی فلاں فیس بک, سب سے زیادہ اس میں فیس بک کے اوپر ہی ہے. فیس بک میسنجر سر, فیس بک کا میسنجر سب سے زیادہ فلاں فیس بک پہ یہ بلاسفیمس کنٹینٹ ہے. آپ یہ چیز ریکارڈ کر کے رائٹ ایک اپنے انویسٹیگیشن آفیسر کو ڈپیوٹ کر کے اس کو مانیٹرنگ ڈیوٹی پہ کیوں نہیں لگا دیتے کہ بھئی اس فیس بک کو مانیٹر کرنا شروع کریں, رائٹ. اور ہفتہ 10 دن گزر جائیں, اس کے اسکرین شاٹس آپ لیتے, یا اسکرین شاٹ سے بھی زیادہ آپ نے وہ ڈیجیٹل کنٹینٹ جو ہے اس کو پرزرو کرتے رہے, رائٹ. اور اس کے بعد جا کے آپ تب اس شخص کو اریسٹ کریں. کوائٹلی آپ انویسٹیگیٹ بھی کر رہے ہیں, اور فیس بک پہ آپ کی فیس بک کے ساتھ بھی تو وہ آپ کو وہ کنٹینٹ آپ کی میوچل لیگل اسسٹنس کی ارینجمنٹ ہے نا سر. ارینجمنٹ ہے, بٹ بلاسفیمی کے لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو لائک فریڈم آف اسپیچ ہے, تو میں بلاسفیمی کے اگر ہم ان سے کوئی ڈیٹا مانگیں تو وہ نہیں دیتے, وہ آئیڈینٹی نہیں دیتے. no attempt was made. No attempt was made. Multiple times, sir, we have. No attempt was made according to this cross-examination that I conducted on the officer. There was no attempt that was made to get data from Meta. اگر میں چند لائنیں my lord آپ کو اس میں سے سنا دوں. My lord یہ ان سے سوال کیا گیا, it is correct that forensic analysis of complainant's phone was not conducted. It is incorrect to suggest that had the complainant's phone been forensically analyzed, it would have helped in the investigation of the subject case. It is correct that in subject case, Meta was not contacted to hand over usage ownership information of the complainant and the accused persons. I received the complaint Exhibit PA on the morning of 15 September. FIR of incident case was registered on the same day in the evening 9 PM. پھر my lord ان سے یہ بھی سوال کیا گیا کہ Exhibit PE over 11 یہ جو forensic کرتے ہیں, Exhibit PE over 11 that shows the same screenshot concerning with the login details of the Facebook IDs of accused, that was also present in the technical analysis report. کیونکہ ٹیکنیکل میں جو اسکرین شاٹس لگی تھیں ان کی فوٹو کاپی فورینسک میں لگی ہوئی تھیں. دا ٹائم اسٹیمپ, ڈیٹ اسٹیمپ واز آلسو دا سیم, دے ور ناٹ ٹیکن فار دی فورینسک رپورٹ. تو یہ کہہ رہے ہیں while preparing the technical report multiple screenshots are taken that are made part of technical report and same screenshot are also made part of forensic analysis report. تو یہ ان کاغذوں کا فورینسک کر رہے ہیں, یہ آن لائن اسپیس پہ جو ایک کلاؤڈ میں ایک چیز ہے اس جگہ کا فورینسک نہیں کر رہے. یہی تو چیز مجھے ابھی تک یہ کلیئرٹی سے بتا نہیں رہی. میں جتنے کل سے چارج میں پوچھ رہا ہوں, ابھی سے پوچھ رہا ہوں, آپ کے پاس ایک کمپلیننٹ آیا, اس نے آپ کو اپنا فون دے دیا کہ جناب اس میں یہ تصویریں موجود ہیں, یہ اور ساری FIR اسی پیٹرن پہ ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے وہ فون لیا, آپ نے اس کے پرنٹ آؤٹ لے لیا اور آپ نے اس فون کا فورینسک کیا اور آپ نے کہا ہاں جی یہ تصویریں اس پہ موجود ہیں. آپ نے اس فیس بک آئی ڈی کی انڈیپینڈنٹ کنفرمیشن کیسے کی کہ جی نمبر 1 وہاں پہ یہ تصویریں موجود ہیں کی؟ سر یہی تو کرتے ہیں, میں یہی تو بتا رہا ہوں کہ ہمارا جو ٹیکنیکل اسسٹنٹ ہے وہ جیسے ہی فون سیز ہوتا ہے ایک فون کا سیزر میمو بنتا ہے, وہ ایک فزیکل چیز کا ہو گیا جس میں سمز آ گئی, اس میں کیا کارڈ ہے. ایک اس کے آن لائن سوشل اکاؤنٹس کا سیزر میمو بنتا ہے جس میں اس کا جی میل, فیس بک, انسٹا, ICQ. اب آپ ٹیکنیکل آدمی ہے, آن لائن اکاؤنٹ کیسے سیز ہو سکتا ہے؟ سر ہوتا ہے, میں بتاتا ہوں نا کیسے سیز ہوتا ہے.
سر فیس بک کے اوپر وی ہیو دا آپشن LES کے پاس کہ ہم اس کے اکاؤنٹ کو پراپر سیز کرتے ہیں فار 90 days فار 60 days. دیر از این آپشن جو صرف ہمارے پاس اویلیبل ہوتی ہے. سو وی سیز اٹ, تاکہ اگر اس کی ID کبھی ڈیلیٹ بھی ہو جائے ڈیو ٹو ان ایکٹیویٹی, تو ہم تو 2 سال 3 سال ٹرائل میں چیز چلنی ہے, کیونکہ وہ بندہ تو ڈیالا ہے, اس کی تو ID یوز نہیں ہو رہی ہوگی, تو وہ پھر ہمارے لیے سیف کر دیتے ہیں. اچھا, اس کی ID یوز نہیں جی, اس کی ID تو نہیں یوز ہو رہی ہوگی, تو ہم اس کو سیز کرواتے ہیں پراپر. اس کے بعد میں آپ کو یہی بات بتا رہا تھا, پہلے ہم لوگ آف لائن فورینزکس کر دیتے تھے کہ اس کے موبائل کے اندر ایئرپلین موڈ کے اندر بھی اس کا میسنجر تو پورا چیٹ تو آ رہی ہے نا, تو اس کی چیٹ کمپلیننٹ کے ساتھ چیٹ پوری کی پوری, اور اس کی چیٹ ود ادر پیپل جو بھی ہے, فیملی ممبرز ہے وٹ ایور, وہ سب آ جاتی تھی جو ہمارے انٹرسٹ. Do you make that available to the accused counsel کہ آپ صرف ان کو وہ دیتے ہیں جو کہ آپ کے چالان میں آپ لگاتے ہیں دی انٹائر چیٹ؟ سر ہم تو جو ہمارے مطلب کی چیٹ ہوتی ہے, جیسے اس کی فیملی کی اگر کوئی چیٹ ہے وہ تو میں نہیں لگاؤں گا نا. آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں نا, دیکھیے کہ اس کا مطلب ہے آپ ایک سلیکٹیو اماؤنٹ آف انویسٹیگیشن جو ہے صرف ایکوزیٹری انکلپیٹری پارٹ چالان کے ساتھ لگا کے آپ دیتے ہیں, لیکن کہاں جہاں پہ دی انٹائر کانورسیشن بٹوین دا کمپلیننٹ اینڈ دی ایکیوزڈ, سر وہ تو ہاں جی, وہ تو سر پوری کی پوری لگتی ہے سر. دیتے ہیں ڈیفینس کو دیتے ہیں سر, وہ تو میں تو اس میں ٹرائل کورٹ میں بھجوا دیتا ہوں چلان, آگے یہ میرے خیال خود ساری وہ فائل تو پڑھتے ہوں گے. پوری کنورسیشن دیتے ہیں سر, پوری کنورسیشن اس کمپلیننٹ کے ساتھ تو پوری کنورسیشن ہم لوگ دیتے ہیں جو اس کے فون میں سے اویلیبل ہو. تبھی تو ہم ٹیلی کرتے ہیں کہ کمپلیننٹ نے اگر کوئی چیز ڈیلیٹ کر بھی دی ہے بٹ ایکیوزڈ کے فون پہ تو ڈیلیٹ نہیں ہوئی ہوگی نا. مائی لارڈ, یہ میں نے 4 دن پہلے راولپنڈی سیشن کورٹ میں ایک جو ہے کراس ایگزامینیشن کی آن اے کمپلیننٹ, اور اس میں انہوں نے واضح بتایا کہ گروپ کے اندر 200, 250, 300 ممبرز ہوتے ہیں جو بلیس مٹیریل شیئر کر رہے ہوتے ہیں. یہ ثواب دی, یہ ڈسکریشن کمپلیننٹ کی ہوتی ہے کہ وہ 200, 250 لوگوں میں سے کن 3, 4, 5, 6, 10 لوگوں کو سلیکٹ کرتا ہے کہ ان کی میں نے کمپلینٹ کرنی ہے, اور پھر وہ کمپلینٹ لگاتا ہے. جب ٹیکنیکل کی جاتی ہے تو 250 ممبرز نظر آتے ہیں. اس کراس میں جو میں نے کمپلیننٹ پہ 4 دن پہلے کی, اس میں ایک کانٹیکٹ نمبر ان کے فون میں سیو تھا, اس لیے وہاں پہ نمبر نہیں آ رہا تھا, نام لکھا رہا تھا, اور میں نے انہیں پٹ کیا کہ اس بندے کا نام لکھا رہا ہے یعنی کہ اس کا نمبر آپ نے سیو کیا ہوا ہے فون میں, تو پھر اس کے خلاف آپ نے کمپلین میں مینشن کیوں نہیں کیا, اس کو تو آپ جانتے بھی ہیں. تو انہوں نے کہا کیونکہ اس نے بلیسفیمی نہیں کی. تو وہ یہ اپنی ثواب دی یوز کرتے ہیں کہ ان میں سے کس کی انہوں نے کمپلین کرنی ہے, اور ان کے خلاف ہی چلان بنایا جاتا ہے. سر یہ تو ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے کمپلیننٹس پہ کہ وہ کس کی کمپلینٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل اف یو ہیو بین سر, جو میرے پاس کمپلینٹ آتی ہے, کوئی پرائیویٹ ڈسپیوٹ نہیں ہے سر, سول دعویٰ نہیں ہے. جب ایک افینس ہے اور FIA کو انفارمیشن مل گئی سر کہ اس کے 300 ممبرز ہیں اس گروپ کے, تو کیا وہ پورے, اور جو اس میں یہی تو اس کے آن لائن انالیسس کرنا تھا کہ ان 300 میں سے کتنے لوگ اور ہیں جو اس میں مٹیریل اور ایڈ کر رہے ہیں. سر وہ ان کے, جی تو آپ ان باقیوں کو نہیں پوچھتے؟ سر ان کے ساتھ میری کوئی بات کرنے کا میرے پاس کوئی ID یا کچھ ہے نہیں نا, میں اس گروپس کے اندر کیسے ممبر بنوں؟ ان گروپس میں تو ممبر آپ کو پاس ورڈ دے کے گئے ہیں یہ لوگ. لیکن سر میں تو ان کا فون آف لائن کر دیتا ہوں نا, اس فون کو میں اس لیے آن لائن نہیں رکھتا تاکہ اس کی ٹائم سٹیمپس یہ نہ ہو کہ ہم نے خود یوز کیا. فون سے نہیں ایکسیس کرنے کی ضرورت, آپ نے تو فیس بک سے ایکسیس کرنا ہے, کسی اور ڈیوائس سے ایکسیس کرنا ہے. سر وہ ہمارے پاس سائبر کرائم اینالسٹ ہوتے ہیں جو کہ 2-3 دفعہ ان کو ٹاسک دیا گیا ہے. مجھے ایک بات بتائیں سر, اگر ایک واٹس ایپ گروپ پہ 250 لوگ ہیں, اس پہ بلاسفیمس کنٹینٹ موجود ہے سر, پچھلے 1 مہینے سے موجود ہے سر, ایک کمپلیننٹ آ کے صرف یہ کہتا ہے کہ میں نے ABC نے بلاسفیمی کی ہے, تو باقی 248 جو ہیں ان کے پیچھے آپ کیوں نہیں جاتے؟ یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے لا کی کہ کمپلیننٹ کی مرضی ہے کہ وہ کس کے خلاف لکھے گا؟ مرضی نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے پاس کمپلینٹ آتی ہے ہم اس کے اگینسٹ ہی سورسز کو ڈپلوائے کرتے ہیں کہ جس کی کمپلینٹ آئی ہوئی ہے پہلے ان کو کسی طرح دیکھیں. سر آئی انڈرسٹینڈ جو آپ کہہ رہے ہیں, بٹ دیر آر 250 بندوں کی, آپ مجھے بتائیں کہ ود سو لمیٹڈ ریسورسز میں ہر گروپ میں دیر آر اراؤنڈ 200 گروپس. دیر از اے کلیئر پک اینڈ چوز بائی FIA دین. سر میرے پاس تو کمپلینٹ خود کوئی لے کے آ رہا ہے 15-20 نمبروں کی. آپ کی بات with all due respect officer is making no sense to me. Basically a complainant has come and said کہ جی 250 لوگ ہیں اس پہ, صرف 2 کے خلاف آپ کارروائی کریں. آپ کہتے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے, میں نے چیک کر لیا, یہ اس فیس بک پہ موجود ہے, میں ان 2 کے خلاف کارروائی کرتا ہوں. لیکن
آپ نے چونکہ اس فیس بک کی آن لائن اس سائٹ کی آن لائن ایکٹیویٹی کو مانیٹر نہیں کیا، رائٹ، تو جو باقی 248 ہیں وہ تو دے آر اسکاٹ فری. نہیں سر، وہ بھی ہم نے ایک سائبر کرائم اینالسٹ، ہم نے ایک پراپر ایک رکھا ہوا ہے بندہ جو کہ اس طرح کے سارے کرائم کو انالیٹکس دیکھتا ہے، اس کو انالیسس کرتا ہے، اور دے کیپ ڈگنگ آن کہ ایڈمنس کون ہے. وہ ہمارا لیکن ایک سیپریٹ کام ہے. بھائی صرف ایڈمن کافی نہیں ہے، ایک ایڈمن ہے، رائٹ، کیونکہ سر وہ زیادہ بنا رہا ہے گروپ اور کو. فیس بک ہے، اس کے اوپر 10,000 یوزرز آ گئے، سر ایک فیس بک پیج ہے، رائٹ. پہلی بات تو یہ کہ از این ایڈمن اویئر آف ایچ اینڈ ایوری کنٹینٹ دیٹ از بینگ اپلوڈیڈ دیئر اور ناٹ. سر نارملی دیر از، کیونکہ یہ گروپس ہی ایسے ہیں کہ جن کو ایڈمنز ہی چلا رہے ہوتے ہیں بیسڈ آن، ایون کوئی نیا بندہ بھی ایڈ ہو تو پہلے ایڈمن سے اپروول ریکویسٹ نیا کرنا. بندہ ایک انڈر کور Add حافظ ہو صاحب سکتا آ ہے. گئے، پھر جی وہ جی سارا خان بن جی گئے، ٹھیک جی ہے، جی وہ آ گئے بیچ میں. آگے ایڈمن thinks that this guy is a safe guy, سیف کا ہے. ٹرو. and another 2 or 3 weeks later that safe guy ends up uploading some content. سر Is it fair to assume that the admin will always be aware of each and every content that is being uploaded on the Facebook? سر ایڈمن تو آئی ایم ناٹ سرٹن اباؤٹ دیٹ. Number one. This is something that I would, if I had time, I would like to call experts and hear for a good few hours how the Facebook functions. I don't know. I am not. سر وہ ایڈمن کے رائٹس ہیں، اف ہی وانٹس کہ وہ ہر چیز کو چیک کرے، جیسے پاک ویلز ہے. There's a certain setting on آپ the یہ کہنا کافی نہیں ہے نا میرے لیے. And as an ordinary user and a knowledgeable person of how the Facebook and work functions end to end is very important for this question. اور انہوں نے بیٹھ کے پھر یہ دیکھنا ہے کہ کیا صرف ایڈمن لائبل ہے یا ایک انڈر کور بندہ آتا ہے وہ اس کے اندر کنٹینٹ اپلوڈ کر دیتا ہے اور اس کے 2 دن بعد جا کے ایک FIR کر دیتا ہے. لیٹ اس اسیوم کہ وہ فیس بک کا ایڈمن جو ہے وہ ہالیڈے پہ گیا ہوا اور اس نے 3 دن کھولا نہیں ہے. یہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ہی آلسو سلیپس، ہی آلسو گوز. اور 3 دن کے اندر وہ اپلوڈ ہوتا ہے، ایک شخص آتا ہے کہتے ہیں جی یہ میں موجود ہے اس کے اندر، یہ میں آپ کو اپنا یہ فون دے رہا ہوں، آپ اس کے اوپر ایکٹیویٹی دیکھتے ہیں اور آپ اپنی لمیٹڈ ایکسرسائز کرتے ہیں کہ جی ہاں یہ اس فیس بک پہ موجود ہے اور یہ ٹرانسمٹ ہوئی ہے، اور اس پہ اس کو سزائے موت دے دیں. This needs to be looked into much deeper, that how this, how do you fasten liability because you do not monitor online activity before arresting the accused and before what you call seizing the Facebook page. سر لیکن ملٹیپل کمپلینٹس میں ایسے بھی ہوا ہے ہمارے پاس کہ ہمارے پاس جو کمپلینٹ آئی اس کے فون کے اندر سے ایکیوزڈ کے وی چیک کہ یار یہ 3 بندوں کے ساتھ. صاحب یہ آپ سے کنیکٹڈ ہی نہیں ہے، آپ پلیز تشریف لیں. میں یہ صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ جو درخواست دے رہا ہے وہ تو یہ نہیں کہہ رہا کہ 2 کو کیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جو دیکھی ہیں اس گروپ کے اندر وہ یہ نمبر ہے، بقیہ آپ دیکھ لیں. اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ آپ سے کنیکٹڈ سوال نہیں ہے. آپ بیٹھیں. میرا سوال یہ ہے کہ دی offense under section 295C page 161. Lordship, Whoever by words, either spoken or written, or by visible representation, or by any imputation, innuendo or insinuation, directly or indirectly, defiles the sacred name of the Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, shall be punished. Right? With death or imprisonment for life, and shall also be liable to fine.
Now, therefore, the mere presence of blasphemous material on a Facebook میرے فون پہ is that sufficient to conclude السلام ناظرین، میں ہوں اسد علی طور، اپنے پروگرام اسد طور انسنسرڈ میں آج ہم